तेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। आज आपके सामने कुरान मजीद के 9वें सिपारे का खुलासा बयान किया जाएगा। कल के दरस कुरान करीम के अंदर आपको याद होगा ये बात की थी कि अल्लाह ताला ने 6 कौमों का ज़िक्र किया है, 6 अम्बिया का ज़िक्र किया है। 5 अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा 8वें पारे के अंदर था, तो 9वें पारे के अंदर छठे पैगंबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र है। 9वें पारे का आगाज़ हज़रत शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जो क़िस्सा 8वें पारे के इख्तिताम पे था, उसका कुछ हिस्सा बाकी इसमें आया है कि जब हज़रत शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दावत दी और उन्हें रोका उनकी हरकतों से, गुनाहों से, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ वो कर रहे थे उससे मना किया, तो उन्होंने जवाब में क्या कहा? उनका वो जवाब जो था अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया 9वें पारे की पहली आयत, क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही, जो तकब्बुर करने वाले लोग थे, सरदार थे उनकी कौम के, वो कहने लगे लनुख़रिजन्नका या शुऐब, कि ए शुऐब हम तुम्हें ज़रूर अपनी बस्ती से, अपने इलाके से निकाल देंगे अगर तुम बाज ना आए। तुम हमें किस रास्ते की तरफ बुलाते हो? एक ही सूरत है कि तुम अपना दीन छोड़कर हमारे दीन में आ जाओ, फिर तुम्हें माफ़ी मिल सकती है। लेकिन हज़रत शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाबन ये कहा, क़द इफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बअद इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा, कि अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाएं, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इससे बचा लिया, इससे निजात अता कर दी, तो ये तो गोया हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर बहुत बड़ा झूठ बांध रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। चुनांचे उनका ये मुकालमा था, इस मुकालमे का ज़िक्र फरमाया है। 9वें पारे का पहला रुकू जहाँ ख़त्म होता है, दूसरा रुकू शुरू होता है, आयत नंबर 94 है सूरह आराफ की। अल्लाह ताला ने एक उसूल बयान फरमाया है कि किसी भी कौम पर जो अल्लाह का अज़ाब आता है, तो अज़ाब आने का तरीका क्या होता है? एकदम अज़ाब नहीं आता कि कौम ने नाफरमानी शुरू की, अल्लाह का अज़ाब आ गया। फरमाया नहीं, वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसाइ वज़्ज़र्रा। जब कोई पैगंबर आता है, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाता है, वो बात नहीं मानते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन पर कोई तंगी, परेशानी आती है। और तंगियाँ और परेशानियाँ भेजने का मकसद क्या होता है? कि शायद सुधर जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो पैगंबर हैं उनकी दावत को मान लेंगे। लेकिन वो इस पर मानते नहीं हैं, तस्लीम नहीं करते, फिर भी अज़ाब नहीं आता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वो तंगी वाले हालात को बदल के कुशादगी वाले हालात से बदल देते हैं। यानी कि पहले तंगी थी, फिर हालात बेहतर हो जाते हैं। जब हालात बेहतर होते हैं ना, तो फिर हत्ता आफ़ऊ, वो खूब फलते फूलते हैं और बड़े जनाबे वाला तरक्की करते हैं। और इस तरक्की करने के नतीजे में पता क्या कहते हैं? कहते हैं हाँ ये हालात तो पहले भी आए थे, परेशानी थोड़ी बहुत हमारे बड़ों पर भी आई थी तो ख़त्म हो गई थी, देखो हम पर भी आई है, हम पर भी ख़त्म हो गई है। जब वो इस तरह गफलत के आलम में होते हैं और इस तंगी के बाद जब हालात बेहतर होते हैं तब भी ख़ुद को नहीं सुधारते, तो अल्लाह फरमाते हैं फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून, फिर अचानक हम उनको पकड़ लेते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ज़ाब्ता है। फिर साथ ही साथ अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू, अगर बस्ती वाले ईमान ले आते। अब इस बस्ती वालों से मुराद कोई भी बस्ती है, हम खुद भी मुराद हो सकते हैं, पाकिस्तान वाले, लाहौर वाले, हमारे इलाके वाले। फरमाया अगर बस्ती वाले ईमान ले आएँ, वत्तक़ौ, और तक़वा इख्तियार करें, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाज़े खोल देंगे। 2 काम करें, वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू, ईमान लाएँ, वत्तक़ौ, और तक़वा इख्तियार करें, तो क्या होगा? लफ़तहना अलैहिम, हम उन पर खोल देंगे, बरकातिन, बरकतों के दरवाज़े, मिनस समाई, आसमान से भी, वल अर्ज़, और ज़मीन से भी। आसमानी बरकतें भी मिलेंगी और ज़मीनी बरकतें भी
ملیں گی ایمان اور تقوی اختیار کرنے پر۔ لیکن جب قوم ایسے نہیں کرتی، بستی والے ایسے نہیں کرتے، بلاکن کذبوا جھٹلاتے ہیں، تو فاخذناہم بما کانوا یکسبون ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، پھر اس کمائی کو وہ چکھتے ہیں۔ آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل سے جس پیغمبر کا ذکر آیا ہے وہ کون ہے جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی قوم کا ذکر بہت ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ معجزات عطا فرمائے کہ جن معجزات کو عقل کا کوئی اندھا ہی جھٹلا سکتا تھا، ورنہ جھٹلانے کی وجہ کوئی نہیں تھی، بالکل ظاہری، بالکل سمجھ میں آنے والے۔ دیکھیں نا، عصا، ہاتھ میں ایک عصا پکڑا ہوا ہے، اسے پھینکتے تھے، ایسے زمین پر رکھتے تھے، بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ اللہ نے ان کو ید بیضا، یعنی کہ ان کا جو ہاتھ بغل کے نیچے ڈال رکھ کے ایسے نکالتے تھے تو اس طرح چمکتا تھا جیسے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بے شمار معجزات اللہ نے عطا فرمائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے نا، بنی اسرائیل، اس قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بڑی مناسبت ہے ہمارے ساتھ، امت محمدیہ کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ یعنی جیسے حالات ان کے تھے، آج ہمارے حالات بھی اس قسم کے ہی ہیں، تو مطابقت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام سنایا۔ اس نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، اچھا کوئی دلیل ہے، کوئی معجزہ ہے تو لے کر آؤ۔ تو قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 107۔ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو یوں اس کے سامنے نا دربار میں پھینک دیا تو پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بہت بڑا اژدہا، سانپ بن گیا۔ اور تفسیر قرطبی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب اس نے سانپ دیکھا نا اتنا بڑا، تو اچھل کر خوف کے مارے اپنے تخت سے اترا اور دربار سے نکل گیا، اپنے حواریوں کو پکڑا، بھاگنے والا حال تھا۔ پھر تھوڑا سوچا اس نے کہ اگر میں نکل گیا تو پیچھے جو جادوگر سارے، جنہوں نے پہلے اپنے چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینکی اور وہ سارے سانپ بن گئے تھے، آپ نے پورا قصہ سنا ہوا ہے، تو ساری کی ساری رسیاں، سارے کے سارے سانپ، وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ اژدہا بن کر سب کھا گیا۔ تو اس نے سوچا کہ اگر میں دربار چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو یہ سارے لوگ تو متاثر ہو کے کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو پھر واپس آیا، اور واپس آ کر اس نے جو ہے نا پھر وہ مقابلے، پوری جو صورتحال آپ کے سامنے، یہ جادوگروں والا واقعہ بعد میں ہوا، واپس آ کر پھر مقابلہ اس نے کروایا۔ پہلے عصا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے پھینکا، اس سے ڈر کر بھاگا، اور پھر واپس آیا اور آ کر کہا، اچھا تم تو جادوگر ہو، تو میں جادوگروں کو تمہارے مقابلے کے لیے بلواتا ہوں۔ جادوگر اکٹھے کیے، اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جب سارے جادوگروں کے سارے جادو کو ہڑپ کر لیا، ان کے بنائے ہوئے رسیاں اور وہ سانپ سارے کھا گیا، تو جادوگر کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ۔ ہاں، ہوا یہ کہ اس صورتحال کو دیکھ کر وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 120، کہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ سارے جادوگر مسلمان ہو گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو اس نے اب ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور یہ کہا، اچھا لگتا تم نے آپس میں پہلے سے کیا کیا ہوا تھا، آپس میں کوئی معاملہ طے کیا ہوا، تمہارا آپس میں کوئی یہ چال بازی تھی، کوئی منصوبہ تھا کہ سارے مل کر تم میرے دربار میں آ گئے، میں تمہیں ضرور سزا دوں گا، تمہیں پھانسی لگا دوں گا۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ حالانکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کسی نو مسلم کا ایمان ایک دم تو اتنے اونچے درجے پر نہیں جاتا نا جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لمحے میں ایمان کی وہ بلندی اور سرخروئی عطا فرمائی کہ سارے کے سارے جادوگر ڈٹ گئے، اور کیا کہا کہ ہم تمہاری دھمکیوں سے اپنے دین کو بدلنے والے اب نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہمارے استاد محترم جو تھے نا، حضرت مولانا شاہ محمد صاحب، درس قرآن کریم میں اکثر جب یہ پڑھتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے جادوگر، وہ تو دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔ تو قرآن مجید کا ضابطہ جو ہے اس کو سامنے رکھا جائے، وہ تو مقابلہ کرنے آئے ہیں، اور سارے کے سارے ایمان سے سرفراز ہو گئے۔ اور وہ فرعون جس کو موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، جس کو دکھانا تھا، اسے ایمان کی توفیق اس وقت نہیں ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے ہزاروں جادوگر مسلمان کیوں ہوئے؟ تو
اور بھی وجوہات ہیں، اللہ کی قدرت ہے، لیکن فرماتے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آنا تھا نا، تو آنے سے پہلے انہوں نے اپنا حلیہ بھی ویسا ہی بنایا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا، لباس بھی ویسا ہی پہنا سب جادوگروں نے، اور حلیے بھی بالکل ایسے بنا لیے تاکہ حق اور باطل آپس میں کیا ہو جائے، گڈ مڈ ہو جائے، عام بندہ کنفیوز ہو جائے کہ یار حق کیا اور باطل کیا ہے، ان میں جادوگر کون ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے حامی کون ہیں، پتہ نہ چلے۔ تو اس نیت سے وہ ان جیسے حلیے بنا کر آئے تھے۔ جب ظاہری حلیہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر جیسا بنایا، اللہ رب العزت نے اس ظاہری حلیے کو اپنے پیغمبر، محبوب پیغمبر کی طرح بنا لینے کی وجہ سے، اس کی برکت سے، اس کی بدولت ان کو ایمان سے مالا مال فرمایا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں، خاص طور پر وہ یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے، اب تو درس قرآن وہ نہیں دیتے، بیمار ہیں، تو فرماتے تھے کہ یہ داڑھی ہے نا، جو داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، یہ داڑھی اگر چہرے پہ سجا لیں، ہمارے ہاں تو اس کا مذاق بنا لیا جاتا ہے نا، اور اگر کوئی بیچارہ غلطی کر بیٹھے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہو تو اسے داڑھی کا تانا بھی دیا جاتا ہے، وہ داڑھی رکھ کے ایسے کرتے ہو، ظاہری حلیہ۔ اور بعض دفعہ شیطان پتہ کیا سکھاتا ہے، لوگوں کسی سے بات کریں تو کہتے ہیں جی داڑھی ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ داڑھی رکھ کے ہم گناہ کریں گے۔ تو یاد رکھیے یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ایک شیطان کی چال ہے کہ اس وجہ سے ہم داڑھی نہیں رکھتے کہ یار ہم گناہ بھی کریں گے، پھر اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ گناہوں سے بچائیں گے، اور کم سے کم چلو عمل پتہ نہیں کیسے ہیں ظاہری حلیہ ہی بنا لیں تو شاید اللہ رب العزت کی برکت سے ہی ہمیں بخشش کا سامان پیدا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے تفصیل کے ساتھ بڑا لمبا چوڑا 3 4 5 6 رکوع کے اندر یہ قصہ آتا ہے، اور درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون کے جو ماننے والے تھے قبطی، ان کے مکالمے، فرعون کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی بات کو جب جھٹلانے لگے بار بار، تو اللہ رب العزت نے چند عذاب بھیجے ان پر، ان عذابوں کا ذکر بھی ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان آیا، وَالْجَرَادَ، ٹڈیوں کا عذاب، وَالْقُمَّلْ، جوؤں کا عذاب، طوفان آیا، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اچھا آئے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہا جی ہمارے لیے دعا کریں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے، بس ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، لیکن جب دعا فرمانے سے معاملہ ٹھیک ہو گیا تو پھر اپنی بات سے پھر گئے۔ اسی طرح بار بار یہ عمل یہ دہراتے رہے۔ جب ایک بار پھرے تو اللہ رب العزت نے ٹڈی دل کا عذاب بھیجا، ان کی ساری فصلیں وہ چٹ کر گیا، درختوں کے پتے تک نہیں چھوڑے۔ پھر دعا ہوئی، پھر عذاب ختم ہوا، پھر یہ اپنی بات سے پھر گئے۔ پھر چچڑیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب آیا، والضفادع، مینڈکوں کا عذاب، اتنے مینڈک کہ جو برتن ڈھکنا اٹھاتے اندر سے مینڈک، کوئی سامان کھولتے وہاں مینڈک، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک اچھل کے منہ کی طرف بھاگتے تھے، تب بھی یہ باز نہیں آئے، سدھرے نہیں۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے دعا کی، معاملہ رفع دفع ہو گیا، عذاب ٹل گیا، پھر اپنی بات سے پھر گئے۔ اور والضفادع والدم، ایک اور عذاب یہ آیا کہ ان کے پاس پانی کا جتنا ذخیرہ تھا، جہاں جہاں ان کے پاس پانی ہوتا تھا وہ سارا کا سارا پانی کیا بن گیا؟ خون بن گیا۔ ہر مرتبہ یہ اپنی بات سے پھرتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت کی پکڑ آئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کر نکلنا چاہتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل مصر کے تھے نہیں، یہ تو وہاں پر آباد ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط کی وجہ سے، تو فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، تو وہ وہاں سے لے کر ان کو نکلے، اور جب دریا کے کنارے پہنچے اللہ نے دریا سے راستے بنائے، فرعون پیچھے آتا ہے اور بمائے اپنے لاؤ لشکر کے غرق ہو جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بمائے بنی اسرائیل دریا سے پار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دریا کے اس پار جب پہنچے تو اب اللہ نے نجات دی، فرعون سے نجات مل گئی، تھوڑا سکون ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے دستور حیات کے طور پر تورات عطا فرمائی کہ اب زندگی کے اصول جو ہے نا اس کتاب کی روشنی میں طے کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کی عادت بنی اسرائیل کی پتہ کیا تھی؟ بات بات پر یہ پھسل جاتے تھے۔ اللہ نے دستور دیا، اس دستور کو ماننے کے بجائے پھر گئے۔ کوہ طور اللہ نے سروں پہ لا کر ٹھہرا دیا، کوہ طور پہاڑ ان کے سروں پہ ٹھہرا دیا، ان سے وعدہ لیا کہ مانو گے، مانیں گے۔ جب بعد میں عمل کی باری آئی پھر اپنی بات سے پھر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور انہوں نے سامری کے بہلانے پھسلانے کی وجہ سے کیا شروع کر دیا؟ بچھڑے کو خدا بنا لیا، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ واپس آئے
بے شمار اللہ رب العزت نے ان پہ احسانات کیے، ان پہ آسانیاں کی، لیکن انہوں نے اس کے مقابلے میں اتنی ہی ناشکریاں کی۔ تو جب ہم یہود کا ذکر کرتے ہیں نا، یہود نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بہت کی ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، تو اس سے مراد یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہی ہوتی ہے۔ بہرحال تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس عہد کا ذکر کیا ہے جو عہد اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہم سب سے لیا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعات اگر بیان کرنا شروع کریں گے تو تفصیل بہت زیادہ ہے۔ مچھلی والوں کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اللہ نے فرمایا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی، تو انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے والے دن تو نہیں پکڑتے، ہیلا کیا، اور ہیلا کرنے کے بعد ہفتے والے دن مچھلیوں کو اکٹھا کر لیتے تھے ایک سائڈ پر، دوسرے دریا کے نہروں سے وہ نالیاں سی بنا کر ان کو سٹور کر لیا، اور اگلے دن پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے دیکھو ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی۔ جب اللہ کے حکم کا یوں انہوں نے مذاق اڑایا، اللہ کے حکم کو بدلنا چاہا، اللہ رب العزت کے حکم سے ان کے چہرے بدل گئے۔ رات کو سوئے، صبح اٹھے تو قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ سب کے سب کیا بنے ہوئے تھے؟ بندر بن چکے تھے۔ انہوں نے اللہ کا حکم بدلا، اللہ رب العزت نے ان کے چہرے بدل ڈالے۔ پھر اللہ رب العزت نے 12واں رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، سب انسانوں سے ایک عہد لیا تھا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام کے تمام قیامت تک آنے والے انسان جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، سب کی روحوں نے عالم ارواح میں اللہ کے حضور یہ اقرار کیا۔ کیا اقرار کیا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو دنیا میں آ کر بعض اس پر قائم رہے، بعض پھر گئے، لیکن اللہ رب العزت نے اس عہد کی یاد دہانی کے لیے ہی انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سورہ اعراف کا جو اختتام ہے، سورہ اعراف کا آغاز بھی کس پر ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہے؟ سورہ اعراف کے آغاز میں اللہ نے فرمایا تھا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ تو قرآن مجید کی عظمت کا ذکر تھا۔ سورہ اعراف کے اختتام پہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے، اور بڑی ہی اہم آیت ہے، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کیا کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے کان لگا کے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جایا کرو، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یاد رکھیں، عام حالات میں بھی قرآن مجید اگر پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے توجہ سے سننا اور خود خاموش رہنا یہ ضروری ہے، قرآن کا ادب یہی ہے۔ سورہ اعراف کے اختتام کے بعد سورۃ الانفال کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے، اس میں 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں۔ انفال کا معنی آپ کو معلوم ہوگا، مال غنیمت کے لیے استعمال ہوا ہے، چونکہ بنیادی موضوع سورہ انفال کا کیا جی؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ غزوہ بدر کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، تو غزوہ بدر کے حوالے سے کافی باتوں کا ذکر ہے۔ پھر مسلمانوں کو جہاد کے اصول بھی بتائے گئے ہیں، جہاد کیسے کرنا ہے، اور جہاد کے حوالے سے اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان کی مدد اور نصرت فرمائی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس آیت کی اس سورت کی جو شروع کی آیات ہیں، یسألونک عن الانفال، ان آیات کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد مال غنیمت جو حاصل ہوا تو بعض حضرات نے اس سلسلے میں اختلاف پیدا ہو گیا نا تھوڑا، تو سوال کیا حضور پاک علیہ السلام سے آ کر، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے، ہمیں بتائیں کہ ہم مال غنیمت کو کیسے تقسیم کریں، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی سوال سے سورت کا آغاز کیا ہے۔ اے میرے حبیب، یسألونک، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں، تو آپ فرما دیں قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیں کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 کے اندر اللہ نے ایمان والوں کی 5 خصوصیات بتائی ہیں۔ سوال ہوتا نا جی کہ مومن کون ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صاحب ایمان ہو، ایمان والے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔
تو اب سوال پیدا ہوا ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے وہ ہیں جن میں یہ خصوصیات پائی جائیں، اور وہ خصوصیات کیا ہیں؟ فرمایا انما المؤمنون الذین، مومن وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ آپ میرے ساتھ ساتھ شمار کرتے جائیے گا۔ پہلی علامت یہ ہے ایمان والوں کی کہ جب اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے تو واجلت قلوبہم، اللہ کے ذکر کو سن کر ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ رب العزت کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن مجید سنیں، اور قرآن سن کے اللہ رب العزت کا کلام سن کے ایمان میں بڑھوتری نہیں ہو رہی، بلکہ دل کرتا کہ بند کر دیں، نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، تو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کا قرآن، اللہ کی آیتیں سنیں گے تو ایمان بڑھ جائے گا، زیادہ ہوگا۔ پڑھنے والا بھی اچھا ہونا چاہیے، اگر اچھا پڑھنے والا ہے۔ پڑھنے والا اگر اچھا نہ ہو نا، بے سری آواز میں پڑھ رہا ہو تو بعض دفعہ انسان اکتا آ جاتا ہے۔ تو اچھا پڑھنے والا، اس لیے جو ہے نا نماز کے جو امام ہوتا ہے، امام کی جو امامت کی شرائط ہیں ان میں سے جو شروع کی 2 اہم شرطیں قاری صاحب کیا ہیں جی؟ ایک تو وہ اعلم ہو، اور نمبر 2 اقرا ہو۔ اعلم یعنی زیادہ علم والا ہو، اور نمبر 2 زیادہ اچھا قرآن مجید پڑھنے والا ہو۔ یہ امامت کی جو شروع کی اہم شرائط ہیں ان میں سے یہ 2 شرطیں سب سے اہم ہیں، علم والا اور قرآن مجید کو اچھا پڑھنے والا، اور صاحب تقوی بھی ہو۔ تو دوسری نشانی بتائی کہ قرآن مجید کو سن کر ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور تیسری علامت ایمان والوں کی بتائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اگر میرا اور آپ کا اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے، مصیبت آتے ہی ہم بھاگتے ہیں، اپنے جو ہیلے بہانے اپنے ہیلے کرتے ہیں، اپنی کوششیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو خطرے کی بات ہے۔ کتنی علامتیں ہو گئی جی؟ 3۔ چوتھی نشانی بتائی الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کا پورا نظام قائم کرتے ہیں، نماز کا پورا نظام قائم کرتے ہیں۔ اور 5ویں علامت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یقیمون الصلاۃ میں تعلق کس کے ساتھ بن گیا؟ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں تعلق کس کے ساتھ بنے گا؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی تعلق بناؤ اور میرے بندوں کے ساتھ بھی بناؤ۔ نماز سے تعلق رب کے ساتھ بنتا ہے، اور زکوٰۃ سے، صدقات سے تعلق رب کے بندوں کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، دونوں ضروری ہیں۔ جن میں یہ 5 نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، قیامت کے دن ان کو ان کے رب کے ہاں سے عزت والی روزی ملے گی، بلند درجات ان کو نصیب ہوں گے۔ آگے جو 9ویں پارے کے اختتام تک سارے جو مضامین کا اگر میں نچوڑ بتاؤں، بات کو سمیٹوں اگر، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے اور محبوب ایمان والے بندوں کو 6 مرتبہ مخاطب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کے رمضان میں جو درس قرآن کریم تھا ہمارا، اس میں ہمارا موضوع بھی یہی تھا۔ روز ہم وہ آیتیں پڑھتے تھے جن میں یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ تو اس سورہ انفال کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 15، آیت نمبر 15 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو، زحفاً لڑائی میں، تو فلا تولوہم الادبار، پیٹھ مت پھیرنا۔ ایک، اس کے بعد آیت نمبر 20، آیت نمبر 20 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، جب اللہ کا حکم سن لیا تو سن لینے کے بعد اس سے منہ مت پھیرنا۔ 2 ہو گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 24، آیت نمبر 24 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا کرو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں لما، ایسے کام کی طرف کہ اگر تم اس کام کو کر لو گے نا تو یحییکم، تمہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا، اسے قبول کیا کرو۔
یہ آیت نمبر 24 ہو گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کیا کرو۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 4 یا 5؟ 4۔ اور 5ویں آیت نمبر 29، آیت نمبر 29 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم، اگر تم تقوی اختیار کرو گے نا، متقی بن جاؤ گے، تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے امر فارق، یعنی تمہیں ایک ایسی صلاحیت سے نوازے گا جس سے تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے۔ یہ حق اور باطل کو ڈیفرینشیٹ کر دینا، اس میں فرق کر دینا، یہ ہر کسی کو صلاحیت نہیں ملتی۔ اللہ فرماتے ہیں جو متقی بنو گے نا، اگر متقی، تو تقوی کی برکت سے اللہ تمہیں وہ صلاحیت دے گا جس کی وجہ سے تمہیں حق بھی نظر آئے گا، باطل بھی نظر آئے گا۔ اس وقت دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ پتہ کیا ہے؟ آپ ماشاءاللہ باشعور پڑھے لکھے حضرات سارے بیٹھے ہیں، دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے دجل۔ کیا ہے جی؟ آپ دجل کا لفظ دجال کا لفظ تو سنا ہے نا؟ دجال سے ہی دجل ہے، یا دجل سے دجال ہے، جو بھی سمجھ لیں۔ دجل اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور دجل کیا ہے؟ دجل اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ لوہے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیں تو دکھنے میں کیا لگے گا؟ سونا، یا چاندی پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہو۔ تو دجل یہ ہے کہ باطل کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ وہ کیا معلوم ہو، وہ حق لگے کہ یہ حق ہے۔ تو آج ہمارا میڈیا بھی یہی کر رہا ہے، ہمارے میڈیا سے ہمارا انٹرنیشنل میڈیا بات کو اس انداز میں آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ آپ کو باطل حق لگے گا، اور حق آپ کے سامنے اس طرح پیش کرے گا کہ آپ کو کیا لگے گا کہ یہ باطل ہے۔ ایسا ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ اور یہی کام دجال بھی کرے گا۔ دجال کے ایک طرف کیا ہوگا؟ باغات ہوں گے، ایک طرف آگ ہوگی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اس کے ساتھ باغات ہوں گے در حقیقت وہ کیا ہوگی؟ آگ ہوگی، اور جو اس کے پاس آگ ہوگی در حقیقت وہ کیا ہوں گے؟ باغ ہوں گے۔ وہ بھی دھوکہ دے گا، وہ بھی دجل میں مبتلا کر دے گا۔ تو یہی چیز جو ہے نا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ رب تمہیں ایسی صلاحیت سے نواز دیں گے جس کی وجہ سے تم حق کو حق ہی سمجھو گے اور باطل کو باطل سمجھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ جو حق ہے وہ ہمیں حق ہی دکھا، وارنا الباطل باطلا، اور جو باطل ہے وہ ہمیں باطل ہی دکھا۔ یہ نہ ہو کہ ہم حق کو باطل سمجھتے پھریں اور باطل کو ہم حق سمجھنا شروع کر دیں۔ اور آخری آیت جو ہے نا، چھٹا جو اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے وہ 10ویں پارے کے اندر ہے، لیکن میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب کسی لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو جائے نا تو فثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، اور اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو، آپس میں جھگڑو مت ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرنا تمہیں پڑے گا۔ اگر صبر نہیں کرو گے، ثابت قدمی نہیں دکھاؤ گے تو دشمن کے مقابلے میں کمزور پڑ جاؤ گے۔ یہ 6 باتیں 6 خطاب ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اہم ہدایات دی ہیں۔ تو یاد رکھیں، میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو قوم صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو قوم کفار کے مقابلے میں ڈٹ جائے، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرے، یہ جو 6 خطاب ہیں ان کی باتیں کر، کیونکہ ان 6 خطابات میں اللہ نے یہی فرمایا نا، اللہ اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اسے قبول کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جائے، اسی طرح وہ متقی بن جائے، تقوی اختیار کر لے، اور جو قوم کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم ہو جائے، صبر کا دامن پکڑ لے، آپس میں جھگڑا نہ کرے، تو ایسی قوم کو کوئی ہلا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہلا سکتا۔ آج ہم کمزور اس لیے ہو گئے کہ ان ہدایات کو، ان انسٹرکشنز کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمائی تھی، ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، اگنور کر دیا ہے، اس وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اصول کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، 9ویں پارے کے تقریباً اختتام پہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب، آپ کی قوم، آپ کی امت کو میں عذاب نہیں دوں گا۔ 2 صورتیں ہیں، 2 صورتوں میں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ نمبر 1، اگر آپ ان میں موجود ہیں، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو پیغمبر کا موجود ہونا یہ دراصل اللہ رب العزت کے عذاب سے رکاوٹ ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
اگر یہ استغفار کرتے رہیں گے تب بھی میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ ہاں، تو پیغمبر کا وجود اور استغفار کی کثرت، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت کے عذاب کو ٹال دیتی ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رکاوٹیں ہم پر جو آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، زوال کا شکار ہیں، عذابوں میں پڑے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں، آزمائشوں کا شکار ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ اور استغفار کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔